Now presenting to you the Academy. नाज़रीन, मैं इकबाल अहमद बोल्ड न्यूज़ की जानिब से आप एक ख़ास प्रोग्राम देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत जनाब सिराज कुरैशी साहब मौजूद हैं। सिराज कुरैशी साहब किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। माशाअल्लाह उनकी खिदमत हमारे सामने हैं। उन्होंने इस्लामी नज़रियों की जो काविशें हैं, इस्लामी नज़रिए को पूरे मुल्क में और बैरून मुल्क में फैलाने की, और जो कौम परस्ती इनके अंदर है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं इस ख़ास प्रोग्राम में ये जानना चाहता था कि सर सैयद अहमद ख़ान की जो खिदमत हैं उसका इतराफ़ पूरा मुल्क, पूरी दुनिया के मुसलमान करते हैं। इसी सिलसिले की कड़ी एक ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान का जो बनाया हुआ ख्वाब था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आज उसने 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस 100 साल पूरे करने की खुशी में जिस तरह से तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान में खुशी है, इसी तरह से इस लम्हे को महसूस करते हुए सिराज कुरैशी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है सर सैयद म्यूज़ियम के लिए। सर सैयद का जो ख्वाब था वो सिर्फ अलीगढ़ तक महदूद रहा। इनकी कोशिश ये है कि उस ख्वाब को बैरून मुल्क तक पहुँचाया जाए, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहुँचाया जाए। मौजूदा प्रेसिडेंट हैं जनाब कुरैशी साहब, जनाब सिराज अहमद कुरैशी साहब, और वो इस नज़रियात को, सर सैयद के नज़रियात को सर सैयद म्यूज़ियम की शक्ल में अलीगढ़ से दिल्ली मुंतकिल करना चाह रहे हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा और बहुत सारी प्लानिंग है इनके जहन में। आइए मैं सिराज कुरैशी साहब से बात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आएंगे, और खैर मकदम आपका हमारे बोल्ड न्यूज़ में जी। तो जिस तरह से ये खबरें आम हो रही हैं धीरे धीरे, अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अलीगढ़ के हल्के में और अलीगढ़ एलुमनाई में और फ्रेटर्निटी में ये खबरें आम हो रही हैं कि सर सैयद म्यूज़ियम का एक ख्वाब आपके जहन में है, एक बड़ा खाका है। आप चाहते हैं कि सर सैयद का जो ख्वाब था, जो अलीगढ़ तक महदूद था, हालांकि इस यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता लोग बैरून मुल्क में भी हैं और इस मुल्क के अंदर बड़ी अलग अलग पोजीशन पर खिदमत दी हैं, लेकिन उसको एक जो प्लेटफॉर्म आप देना चाह रहे हैं सर सैयद म्यूज़ियम की शक्ल में, मैं चाहता हूँ कि उसी सिलसिले में आपके जहन में जो खाका है आप उस पर कुछ बताएं कि क्या सर सैयद का म्यूज़ियम क्या शक्ल लेगा इन फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, और मुझे खुशी है कि आप आज मेरे से मेरे गुफ्तगू हैं। देखिए, ऐसा है कि सर सैयद के साथ उनके बारे में बताना तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा है कि जैसे किसी और दुनिया में चले गया। सर सैयद एक ऐसी शख्सियत थी जिनके बारे में ये बताना बड़ा मुश्किल है कि उनके अंदर कौन कौन से राज छुपे हुए थे, उनके अंदर जो खूबियाँ थी, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी, उसको पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं रहा, लेकिन क्या है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों से मेरे अच्छे गहरे ताल्लुकात रहे। जैसे जैसे मैं उनके करीब गया या दोस्ती मेरी बढ़ती चली गई उनके साथ, तो मैंने देखा कि ये सब लोग सर सैयद को इतना मानते हैं कि जैसे वो उनके गॉड फादर के रहा। और उन्होंने जिस तरह से सर सैयद को पेश किया मेरे सामने, तो मुझे यकीन नहीं आया। फिर मैंने थोड़ा बहुत मुताला करना शुरू किया, मैंने अलीगढ़ से थोड़ा सा रब्ता किया। अलीगढ़ के जो स्टूडेंट्स, वहाँ के ओल्ड बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं, उनसे वो मुझे बुलाते थे, मैं जाता था उनके फंक्शंस के अंदर। मैंने देखा कि उन बच्चों के अंदर या उन लोगों में जो ओल्ड बॉयज़ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जिस तरह से पेश किया, यानी उनकी डेडिकेशन को उन्होंने इस तरह से पेश किया कि सर सैयद जो है वो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी जो है वो सर सैयद है। मुझे लगा, मैंने थोड़ा बहुत मुताला किया, मुताला करने के बाद मुझे लगा कि सर सैयद ने जो ख्वाब देखे थे वो अभी बहुत बाकी हैं। उससे आप ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी बन गई और यूनिवर्सिटी से लोगों ने तालीम हासिल कर ली, या यूनिवर्सिटी से आप निकल के किसी एक मकाम पे पहुंच गए, किसी अपने पेशे से जुड़ गए। नहीं, अभी उनका जो ख्वाब है वो बाकी है, और उसको पूरा करना, उसके अंदर भी मेरे ख्याल से अगले 100 साल और चाहिए पूरा करने के लिए। मेरे दिमाग में यह है कि हम लोग सर सैयद के बारे में हर साल एक फंक्शन भी करते हैं, 17 अक्टूबर को मनाते हैं जनरली, और पूरी दुनिया में उनके बारे में उनके क्या नाम है, जो हमें पैदाइश को मनाया जाता है। मैंने ये सोचा कि एक ऐसा सेंटर कायम किया जाए सर सैयद की याद के अंदर, जहाँ हम उनकी कुछ चीज़ों को जमा कर सकें। उन चीज़ों को जमा करने का मतलब यह है कि एक म्यूज़ियम की तरह बनाया जाए, और उसके लिए ये अल्लाह का शुक्र है कि ऊपर वाले की मेहरबानी से हमने कुछ ज़मीन वगैरह के लिए बात कर ली है, और जिसकी ये उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उसको हासिल कर लेंगे, प्रोसेस के अंदर है।
دہلی کے اندر ہے, نئی دلی کے اندر وہ زمین ہے. تو اگر انشاءاللہ اس میں کامیابی ہو گئی تو یہ ہم ایک یہاں پہ ایسا سینٹر بنائیں گے جو میوزیم کا مقصد بھی حل کرے گا, جس کے اندر ایک ریسرچ سینٹر بھی ہم کوشش کریں گے, اور ایک ریزیڈنس بھی اس کے اندر بنائیں گے تاکہ لوگ آ کے اس کے اندر سر سید کے بارے میں کچھ اسٹڈی کرنا چاہیں, ان کے بارے میں نالج حاصل کرنا چاہیں, ان کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہیں تو یہ بھی اس کے اندر شامل کریں گے. اس کے اوپر ہم لوگوں نے کافی کام کر لیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار یہ ہمیں زمین کا فرمان مل جائے تو اگلے 2-3 مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پروجیکٹ پہ کام شروع کر دیں گے, اور اگلے 1.5 سے 2 سال کے اندر اس پروجیکٹ کو پورا کر دیں گے. ابھی حال ہی کے اندر چونکہ یونیورسٹی کے ساتھ ایک کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا میں, تو ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر میں نے اس بات کا اشارہ بھی کیا. حالانکہ وائس چانسلر اور جو ہمارے علی نقوی صاحب ہیں انہوں نے یہ پروگرام جو کیا تھا ابھی 3 دن پہلے, تو مجھے بھی اس میں دعوت دی. مجھے اچھا لگا اس پروگرام میں شامل ہونے کے بعد. تو مجھے لگا کہ سر سید کے اوپر جتنا بھی بولا جائے اتنا کم ہی ہے. حالانکہ میں تو اتنا اس پہ میری اتنی نالج نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سر سید ایک انفرادی حیثیت کے مالک نہیں تھے, بلکہ ایک انسٹیٹیوشنل حیثیت کے مالک تھے. انہوں نے کیا ہے کہ اتنا بڑا ویژن میں نے کسی آدمی میں نہیں دیکھا, خاص طور پہ جو ایجوکیشن فیلڈ میں جا رہے ہیں. آج ہم لوگ ان سے بہت بڑا سبق حاصل کر چکے ہیں. جتنے اسٹوڈنٹس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھ کے نکل چکے ہیں انہوں نے اپنا ویژن بہت بڑھا لیا ہے. وہ ہر فیلڈ میں جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں. بزنس مین بھی بہت کامیاب ہیں, لیکچررز ہو گئے, پروفیسر ہو گئے, انجینئرز ہو گئے, وکیل ہو گئے, ججز ہو گئے, پولیٹیشینس ہو گئے. یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے پیدا کر کے لوگوں کو دیا ہے. اور اس سے اچھا یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر یونٹی بڑی ہے. جب یونیورسٹی کے لوگ ملتے ہیں اولڈ بوائز خاص طور پہ, ان کے اندر بڑی یونٹی مجھے محسوس ہوتی ہے. یہ ایک جذبہ ان کے اندر میں دیکھتا ہوں, اور اس جذبے کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی ہنسی ہے یا مذاق ہے, بلکہ دل سے ان کے اندر ایک ایسا یہ ہے کہ سر سید کو ماننا ہے, سر سید کو ماننا ہے, سر سید کو ماننا ہے, اور سر سید کے جو پیغام ہیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے, اور ان کے نقش قدم کو, اور ان کو نقش قدم پہ. اب یہ دیکھیے ہر چیز ایسی ہے کہ ہم لوگ کتنا بھی سوچ لیں کسی شخصیت کے بارے میں, جب تک اس شخصیت کی آپ تاریخ نہ پڑھیں, جب تک اس شخصیت کے بارے میں جانیں نہیں, جب تک اس کا آدمی کا برین اور ہارٹ دونوں کو نہ اسٹڈی کریں, تو اس شخصیت انہوں نے یونیورسٹی بنانے کے لیے بنیاد ڈالی, انہوں نے یونیورسٹی کے لیے محنتیں کری, انہوں نے بھیک مانگی لوگوں سے, جھولی پھیلا کے انہوں نے پیسے لیے, چندے جمع کیے, لوگوں نے ان کو گالیاں بکیں, لوگوں نے ان پہ جوتے پھینکے, لوگوں نے ان کے اوپر چپلیں پھینکیں, لیکن انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی. لوگوں نے جیسا بھی کہا انہوں نے برداشت کیا. ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ایک ماڈرن ایجوکیشن کی طرف مسلمانوں کو جانا چاہیے, اور اس ماڈرن ایجوکیشن کا آج یہ فائدہ ہوا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ہر وہ تعلیم مہیا کرا دی. آج اتنی فیکلٹیز ہیں یونیورسٹی کے اندر, کوئی ایسی فیکلٹی نہیں ہے جہاں جس کا نام لیا جائے وہ یونیورسٹی کے اندر موجود نہ ہو. آج جو ہے وہ 40,000 کے قریب تقریباً بچے اس کے اندر پڑھتے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈسٹینس ایجوکیشن وہ الگ ہے. تو سر سید کا امیج اور سر سید کا ویژن میں اس کا بہت قائل ہوں. اسی بات کو لینے کے بعد میں سوچا کہ تھوڑا بہت کچھ کنٹریبیوٹ میں بھی کر سکوں, اور سب لوگوں کو ملا کے ساتھ لے کے چل کے کچھ ایسی عمارت بنائی جائے جو ہمیشہ سر سید کو لوگ یاد رکھیں اور اس سے آگے لوگ فائدہ اٹھائیں. دیکھیے ایسا ہے کہ کام تو بہت لوگوں نے کیا ہوگا, ایسا نہیں ہے, لیکن جو شخص تعلیم کے اوپر کام کر دے اور قوم کو سدھار دے تعلیم کو لے کے, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کنٹریبیوشن صاحب اسی کا ہوتا ہے. اور وہی جذبہ ہوتا ہے, وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نوازتے بھی ہیں ایسی شخص کو, تو سر سید کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا. سر سید نے دن رات محنت کرنے کے بعد یونیورسٹی بنا دی, اور یونیورسٹی کا آج جو ہے کروڑوں لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھا لیا, کروڑوں لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے. اچھا, ایک آدمی گھر کے اندر دیکھیے ایک فرد ہوتا ہے, شادی کرتا ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں, وہاں سے جنریشن شروع ہوتی ہے, وہاں سے نسل شروع ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھ لیجیے سر سید کے بعد کتنی نسلوں نے پڑھا ہے, کتنی نسلیں جو ہیں کہاں پہنچ گئی ہیں, کتنی نسلیں جو ہیں وہ آج 40,000 اسٹوڈنٹس ہیں, ہر سال 40,000 اسٹوڈنٹس آپ لگا لیجیے گا. تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے کروڑ بچے وہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکل چکے ہیں. خالی تعلیمی کی بات نہیں ہے, تربیت بھی انہوں نے لی ہے. تربیت ہی نہیں ہے بلکہ تجارت سے بھی لوگ جڑ گئے ہیں, تجارت ہی نہیں ہے بلکہ وہ سب اپنی سروسز سے بھی جڑ گئے ہیں. اتنی بہت ساری چیزیں یونیورسٹی نے لوگوں کو دے دی. جب کورس شروع ہوگا مجھے شور ہے کہ بہت چھوٹی پیمانے پہ شروع ہوگا. آج جو ہے وہ دنیا کی بہترین عالمی مشہور یونیورسٹیوں میں آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام آتا ہے, اور چند ایک ٹاپ کی یونیورسٹی میں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آج کھڑی ہے. ایک چیز میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جیسا کہ سبھی کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں, لیکن
اس بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو فلانتھروپسٹ والی بات ہے، سوشل ایکٹیوسٹ کی جو بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی خوبیاں ہیں، جبھی انہی خوبیوں کی بنیاد پر آپ نے یہ چاہا، جبکہ آپ نے ابھی بتایا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ کا تعلیمی کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ آپ وہاں کے نہ اولڈ بوائے ہیں نہ وہاں کے الومنائی ہیں، لیکن اس قدر اس شدت کے ساتھ سر سید کو سے پیار کرنا، میں تو یہ کہوں گا سر سید سے محبت کرنا، اور ایک طرح سے خراج ہے یہ سر سید کے لیے کہ سر سید کے نام پر آپ ایک میوزیم قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یہ آخر ساتھ ساتھ بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیسے آپ کے ذہن میں یہ بات ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ کوئی ذہن میں چیز اگر آتی ہے آدمی کی، سب اللہ کی طرف سے آتی ہے. آدمی کوئی یہ دعویٰ کر لے کہ صاحب میں کسی کی کوئی مدد کر رہا ہوں یا میں کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، یہ اس سے غلط سوچ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نوازتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کچھ حکم ہوتا ہے تو بندے کو اجاڑنا چاہیے اور بندے کو اس کی طرف کام کرنا چاہیے. دیکھیے اپنے لیے سب جیتے ہیں، اپنے لیے جینا بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب آپ دوسروں کے لیے جئیں گے، دوسروں کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی سب سے بڑی خدمت ہے. اسلام نے بھی یہ سکھایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا کہ آپ لوگوں کی خدمت کرو، یہاں تک کہ پڑوسی کو بھی آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلو، پڑوسی کا بھی احترام کرو، پڑوسی کی مدد کرو. یہ سب چیزیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں. ہمیں تو حکم دے دیا گیا ہے، اسلام نے حکم دے دیا گیا ہے کہ جو اسلام میں ہمیں وہی کرنا چاہیے. ماڈرن ایجوکیشن کی جب بات ہوئی کہ انگریزی تعلیم جو ہے یونیورسٹی میں شروع ہو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، سر سید صاحب پہ یہی الزام آیا کہ وہ جو ہیں لوگوں کو شاید غلط راہ پہ لے کے جا رہے ہیں انگریزی کی تعلیم دلانے کے لیے، خاص طور پہ ہماری لڑکیوں کو. لیکن آج اس سے ثابت ہو گیا بغیر انگریزی کی تعلیم حاصل کریے آپ کہیں کھڑے نہیں ہیں. اور آج ہم ہندوستان کے اندر بیٹھے ہیں، انگریزوں نے ہم پہ حکومت کی، اور آج وہ جو انہوں نے بنیاد ڈالی انگریزی کی، وہ آج تک انگریزی کی بنیاد کے اوپر ہی سروائیو کرتے ہیں ہم لوگ. ورنہ اگر آپ انگریزی نہیں جانتے تو انٹرنیشنل کنیکشن آپ کا جو ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور سب لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، انگریزی نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے بھی آج انگریزی پڑھنی شروع کر دی. چین کے اندر انگریزی نہیں پڑھائی جاتی تھی، آج چین کے اندر، عرب کنٹریز کے اندر انگریزی نہیں پڑھائی جاتی، آپ کو انگریزی پڑھائی جانے لگی. بغیر دیکھیے کمیونیکیشن جو ہے نا بہت ضروری ہے. ابھی گونگا غریب گونگا جو ہے وہ آپ کو کچھ بھی کہتا رہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ایک آدمی جس کی زبان ہے وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. اور زبان کا رول جو ہے نا آپ کی زندگی کے اندر بہت اہم ہوتا ہے. یہ زبان ہی ہے جو آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، یا تو عروج پہ پہنچا دی یا آپ کو پتہ نہیں چھوڑ دے گی. تو یہ تمام چیزوں کا لیا. اس لیے سر سید کے بارے میں صاحب میں تو دیکھیے ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہا ان کا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے اوپر جتنی مطلب ان کی تعریف کی جائے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے. میں تو ان کے سامنے ایک چھوٹا سا ذرے کے برابر ہوں. لیکن ان کو اگر ہم لوگ اہمیت دیں تو ایک یونیورسٹی کیا تھا، کئی یونیورسٹی ابھی بھی بن سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے. اور آج اس یونیورسٹی بنانے کے لیے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی ہے. آج کل سب چیزیں اویلیبل ہیں، آپ کو ہر ماڈرن ٹیکنیک اویلیبل ہے. انفارمیشن سسٹم آج کل اتنا اچھا ہو گیا ہے، اس سے آپ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور سر سید کو میرے حساب سے اگر میں تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو دیکھیے میں نے اپنا بزنس کیا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے شروع کیا جب اپنے بزنس چھوٹے سے اسکیل سے شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا. میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں خدمت کے لیے نکال کر دوں. اس طرح میں بچپن سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے ساتھ جو محلے بچے رہتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ مدرسے میں لے کے جاؤں. اس طرح سے ہم بڑے ہوئے تو ہم نے ان کو داخلہ کرانا شروع کر دیا، اور بڑے ہوئے تو ہم ان کو اسکولوں میں کالجوں میں داخلہ کرا دیا بچوں کو ہم نے. اور آج وہ بچے اللہ کا شکر ہے پڑھ رہے ہیں. میں پہلا اور واحد شخص اپنے خاندان میں ہوں جو جس نے تعلیم حاصل کی. اس سے پہلے کوئی تعلیم یافتہ ہمارے نہیں تھا، لیکن جیسے میں نے تعلیم حاصل کری اس کے بعد سب لوگ پڑھ گئے. جی کیونکہ بنیاد پڑ گئی میرے وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے سے. تو یہی ہوتا ہے کہ آج بغیر تعلیم کے آپ کا گزارا نہیں ہے. اور جتنے ہم لوگ تعلیم سے دور ہیں اسی وجہ سے ہماری تھوڑی بیکورڈنیس ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے کہ تعلیم آپ کو کیوں حاصل کرنی ہے. وہ ہمیں بھی نہیں معلوم تھا، ہمارے والدین کو نہیں معلوم تھا. ہمارے والد نے ہم کو پڑھا دیا، دادا نے ہم کو پڑھا دیا. میں ان کا شکر گزار مطلب کس طرح سے کروں شکریہ ان کا کس طرح سے کروں. وہ میرے پر میں سمجھتا ہوں والدین کا احسان نہیں ہوتا، لیکن میرے پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے تعلیم حاصل کرا دی. اور مجھے تعلیم حاصل ہی نہیں کرائی بلکہ کیا ہے مجھے پورا انہوں نے تعاون دیا. اور یہ چاہتے تھے کہ چلو گھر کے اندر ایک بچہ جو ہے پڑھ جائے. اور وہ یہ ہوا کہ جس گھر کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اولاد جو ہے وہ بغیر پڑھے لکھے رہے ہو. کوئی خاندان میں ایسا ہوتا نہیں کہ اولاد جو ہے وہ لکھ پڑھنا چاہے اگر والدین پڑھ لکھے ہوں. باتوں میں آپ نے کمیونیکیشن کی بات کی. آج میں بھی یہ محسوس کر رہا ہوں بلکہ پوری دنیا قائل ہے کہ کمیونیکیشن ہی ایک ایسا واحد میڈیم ہے جس سے آپ اپنی بات
واضح طور پر سامنے والے کو کہہ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونیکیشن، انٹرنیشنل کلچر پہ لوگ فوکس کر رہے ہیں. آپ نے چین کی مثالیں دی، دوسرے ملکوں کی مثالیں دی. تو سر سید کو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ سر سید نے جو یہ تعلیمی سلسلہ شروع کیا، اس نے کہیں نہ کہیں دنیا سے بھی کنیکٹ کیا لوگوں کو؟ بالکل کیا، کیونکہ وہ تو آپ کو معلوم ہے جب یونیورسٹی کا کنسیپٹ ان کے دماغ میں تھا وہ تو پوری دنیا میں گئے، بہت سارے ملکوں میں انہوں نے، خاص طور پہ یو کے گئے وہ دیکھنے کے لیے کہ تعلیم کا معیار کیا تھا اور تعلیم کیسی ہوتی. دیکھیے کمیونیکیشن جو ہے نا، اب کیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کتنا بھی کچھ کہہ لیں، لیکن ہمارے قرآن شریف کے اندر سائنس بھی جو ہے اس کے اندر مہیا کرا دی گئی ہے. ہم لوگ اس کو ریسرچ میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہاں سائنس جو ہے وہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے. اور آج جتنے بھی آپ کمیونیکیشن سسٹم دیکھ رہے ہیں وہ سب وہیں سے لیا گیا ہے، چاہے ہم لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ سب چیزیں قرآن شریف سے ہی حاصل کی گئی ہیں. آج کمیونیکیشن سسٹم اتنا فاسٹ ہو گیا ہے. ابھی مجھے ایک میں اس میں میڈیا پہ دیکھ رہا، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی صاحب بول رہے تھے، بڑے بزرگ تھے، کہنے لگے ابھی ہمارے پاس جتنا بھی علم ہے اور جتنا ہمارے پاس ذہن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جتنا دماغ دیا ہے، اس کا ابھی تو 0.5% بھی نہیں ہے جو آج کے زمانے میں 0.5% بھی نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے جو 99.5% آپ کو ملنے والا ہے وہ کون سی صدی میں آئے گا، کتنے سالوں کے بعد آئے گا. تو یہ تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. ہم اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمیونیکیشن سسٹم اتنا فاسٹ ہو گیا ہے. پہلے ایک ٹیلی فون کرنے کے لیے آپ کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا، ٹیلی فون کنیکشن آپ کو نہیں ملتا تھا. اور آج جو ہے یہ ٹیلی فون سسٹم اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ آپ 1 سیکنڈ میں کہیں بھی بات کر لیجیے گا. اس کے نقصان بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، لیکن فائدے زیادہ ہیں کہ جو کمیونٹی جڑ گئی ہے آج کل، جو ہے کہ کمیونیکیشن گیپ کم ہو گیا ہے. خاص طور پہ ینگسٹر جو ہیں ان کو بہت چیزوں کو سیکھنے کا موقع مل گیا ہے. آج 3.5-4 سال کا بچہ جو ہے وہ اس ٹیلی فون سے پورا آرام سے کھیل لیتا ہے. اس کو کسی طرح کی بھی اس کو کوئی انفارمیشن لینی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اس پہ لے لیتا ہے. تو کمیونیکیشن سسٹم، اب آپ جیسے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کمیونیکیشن سسٹم اتنا فاسٹ ہو گیا ہے. اب آپ میرے سے انٹرویو لینے کے بعد آپ چاہیں تو اس کو آدھے گھنٹے کے اندر سب جگہ دکھا دنیا میں چلا جائے گا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے اور ڈیولپ ہوگا، اس کی ترقی اور ہوگی. تو میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں. نہیں، میں ایک چیز اور جاننا چاہ رہا ہوں. جس طرح سے خاکہ ذہن میں آیا سر سید میوزیم کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی یہ خاکہ ہے، ابھی عملی طور پہ یا کوئی اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس ابھی تو نہیں ہے، لیکن ناظرین ہمارے جو ہیں وہ کیا امید کریں کہ کب تک، کتنے دنوں میں اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے؟ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس میں 1.5 سے 2 سال لگ جائے گا. اور بنے گا تو اچھا بنے، ایسا بنے کہ جو پریزنٹیبل بھی ہو اور ایسا لگے کہ ہاں ان کی یاد کے اندر کوئی چیز بنی ہے. تو ان کے حساب سے سر سید کا جیسا ویژن، یعنی ان کی شخصیت سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ کوشش کریں گے. جو لوگ ہیں ان سے وہاں پہ کوئی بھی، جب وہاں پہ کوئی تعاون وہ اس کے لیے ان کا ایک ویژن جو ہے ان کو سامنے رکھنے کے بعد ہی بنائیں گے. انڈیا اسلامک کلچر سینٹر آپ کو معلوم ہے کہ 1982 کے اندر یہ ہم کو زمین ملی، 84 میں اس کی بنیاد پڑی، لیکن کب کمپلیٹ ہوا جا کے یہ 2006 کے اندر. 2004 کے اندر جب میں اور میری ٹیم نے اس کو ٹیک اوور کیا تب اس کے بعد یہ بنا. ورنہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام کرو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. سینٹر کے اندر بھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن جیسے میں نے اس کو شروع کیا، اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک اہمیت بڑھ گئی ہے، اس کا ایک وقار ہو گیا ہے، اس کا نام ہو گیا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر آج کھڑا ہے اور اس سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے اندر جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہم UPSC ایگزامینیشن کی تیاری کرا رہے ہیں بچوں کو، کوچنگ وہاں پہ دے رہے ہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، نالج ڈیولپمنٹ ہو گئی. اور قرآن ورک شاپ جو ہے ہمارے یہاں اتنا اچھا قرآن ورک شاپ ہوتا ہے کہ آپ 2 سے 3 مہینے کے اندر پورا قرآن شریف جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں. پوری گرامر جو ہے قرآن شریف کی آپ سیکھ لیتے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے بچے، ایون نان مسلم بچے بھی آپ کو اس کے اندر سیکھتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں. پرسنل ڈیولپمنٹ ہمارا پروگرام اچھا، اتنا شاندار پروگرام ہے، وہ ورلڈ وائڈ جو ہے مشہور ہے. اس کے اندر سے 16-17 ہزار بچے جو ہیں ہمارے اب تک تعلیم حاصل کر کے نکل چکے ہیں. سب سے بڑی خوبی اس پرسنل ڈیولپمنٹ پروگرام کی یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اپنے یہ کیا نام ہے سرٹیفکیٹ لینے کے بعد، وہ کہیں نہ کہیں سال روزی سے جڑ جاتے ہیں. یہ مقصد وہی تھا اور آج بھی اسی پروگرام کا یہ مقصد ہے کہ اس بچے کو یہاں سے نکلنے کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. اور مجھے جہاں تک انفارمیشن ہے تقریباً 70-75% آج بھی جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے کورسز کر کے جاتے ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا تو انٹرپرینورشپ آ جاتی ہے ان کے اندر، یا اچھی نوکری سے جڑ جاتے ہیں، یا وہ لوگوں سے ہیلپ کرتے ہیں.
अच्छा, एक बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया था, तो हामिद साहब जो वाइस चांसलर थे, कॉमर्स डिपार्टमेंट ने मुझे बुलाया एक लेक्चर देने के लिए। पुरानी बात हो गई, तो क्योंकि मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ और बिजनेस होने के नाते तो इन तमाम चीज़ों को बड़े गौर से देखना पड़ता है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो हमें क्या है, कमर्शियली देखने के बजाय कोई बात कर रहा है तो अभी क्या है, बात जैसे बिज़नेस की हो रही है, वो दूसरी को टॉपिक लेके बैठ जाए तो पता लगता है कि वो आदमी बिज़नेस की बात नहीं बल्कि वो दूसरी बात कर रहा है। तो जब मैंने वहाँ पे पूरे हॉल के अंदर मैं अपनी बात शुरू करी तो मैंने यही बताया कि देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में हमारे हाथ में करेंसी नहीं होती थी, एक बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या है कि आपने तवा दे दिया, मैंने आपको पतीली दे दी, ठीक है, यही होता था। तो पैसे भी नहीं होते थे, करेंसी नहीं होती थी, नोट नहीं होते थे, पैसे नहीं होते। ये बार्टर सिस्टम से आहिस्ता 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 जो है वो सब चीज़ें बदली, फिर उसके बाद पैसे आए, फिर उसके बाद तिजारत शुरू। आप अगर देखें तो जिसने वो पतीली ली होगी या जिसने वो तवा लिया होगा, उसने किसी ने तो बनाया होगा, अब उसने तवा बनाने के बदले में कोई चीज़ तो ली होगी उसका वो एक्सचेंज किया होगा उसने। आज हम लोग इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हर चीज़ आपकी कमर्शियल है। यहाँ मैं बैठा हूँ, कुर्सी जो है वो भी किसी ने बनाई, कॉमर्स। बिल्कुल बिल्कुल। ये टेलीफोन किसी ने बनाया, कॉमर्स। जी। अब एक बिज़नेस शुरू करने से आप हज़ारों को, लाखों को, करोड़ों लोगों को जोड़ देते हैं। तो आप इस एंगल से देखेंगे तो आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक यही लगेगा कि हर चीज़ जो है उसमें कॉमर्स इन्वॉल्व है, कॉमर्स इन्वॉल्व है, हर जगह कमर्शियल इन्वॉल्व है। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिराज कुरैशी साहब से मेरी गुफ्तगू था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंट हैं सिराज कुरैशी साहब, और जो इन्होंने अपने पुराने तजुर्बात सामने रखे, ख़ास तौर से जब ये प्रेसिडेंट बने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के, और जो इनकी मौजूदगी में, इनकी लीडरशिप में जो सेंटर ने तरक्की किया, वो सारे तजुर्बात हमसे इन्होंने शेयर किया। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में जिस तरह से सर सैयद म्यूज़ियम का ख्वाब इन्होंने देखा है, मुझे उम्मीद है कि यह ख्वाब ज़रूर पूरा होगा और बहुत जल्द यानी कि साल 1.5 साल के अंदर में सर सैयद म्यूज़ियम की शक्ल हमें देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।